अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपका सबक है 35 से स्टार्ट, ठीक है। पिछला आपने क्या पढ़ा था, आदम इब्लीस का किस्सा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुरान में 7 टाइम्स 7 दफ़े इस आदम इब्लीस के किस्से को अल्लाह ताला ने मेंशन किया है, बताया है। अब हमें देखना है कि अल्लाह ताला इस और हर एक का एंगल अलग है। हर एक मतलब जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है इस किस्से के बारे में, उसका एंगल अलग है। यहाँ पे एंगल क्या है वो आपको खोजना है, क्या चीज़ है, ठीक है। अब जब जैसे हम पढ़ते हैं तो वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला इस कौन सा एंगल इस्तेमाल कर रहा है, कि हमें क्या बात समझा रहा है इस एंगल से बता के। अब शुरू करते हैं। पिछला आपने पढ़ा था क्या चीज़, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को यानी कि बनी आदम को इस दुनिया का खलीफा बनाया था, यानी कि पीछे आने वाला। और दूसरा ये मैनेजर, अगर आप इसको इस लैंग्वेज में करें कि दुनिया को मैनेज करने के लिए अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा और बनी आदम को। आप सब भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। हमारा काम है कि इस दुनिया को मैनेज करें, अपने आप को साबित करें कि हम ये दुनिया मैनेज कर सकते हैं, तो जन्नत भी हमारे लिए है। ये है हमारा इस दुनिया में आने का मकसद, कि अपने आप को, जैसे होता है ना कि आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप पास करके दिखाते हैं कि अच्छा मैंने ये नीट या जी का एग्ज़ाम पास किया है, तो अब मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल उसी तरह ये है कि जब हम अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है तो हम पास करके दिखाएं एग्ज़ाम कि हम उस जन्नत को हासिल करने के लायक हैं। ये अल्लाह ताला हमें समझा रहा है। तो पहला था क्या कि अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया, ठीक है, मैनेजर इस दुनिया का बनाया। फिर साथ में क्या चीज़ करी, इल्म सिखाया। इल्म क्या, इसको कैसे मैनेज करना है वो भी इल्म अल्लाह ताला ने सिखाया, कि क्या 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 चीज़ें हैं इस दुनिया में रखी गई हैं, उन्हें दरियाफ्त करें और फिर उन्हें सही इस्तेमाल करके दिखाएं। ये हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है। अब आपने देखा, फिर ये सेकंड हो गया था कि इल्म सिखाया। फिर थर्ड क्या था इसका पॉइंट, पिछला सबक ही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ ज़रा सा। मकाम, कि आदम अलैहिस्सलाम बनी आदम का मकाम ये है कि फ़रिश्तों को सजदा कराया गया। और सजदे कराने का मतलब ये नहीं है कि हमारी तरह सजदा, यानी कि हम जहाँ इस दुनिया में अब रह रहे हैं ना, तो हमें ज़िंदा रखने के लिए जो जो चीज़ें मुहैया हैं और उनकी क्या कहते हैं ना, बागडोर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के हवाले कर दी। जैसे आपको पता है कि हवा का फ़रिश्ते हैं, बारिश के फ़रिश्ते हैं और आपकी और हिफाजत के फ़रिश्ते हैं। ये सब क्यों हैं, आप ज़िंदा रह सकें इस दुनिया में। तो सारे फ़रिश्तों को हमारे काम में लगा दिया अल्लाह ताला ने। सिवाय किसके था, इब्लीस ने मना कर दिया कि मैं इसको ज़िंदा रहने नहीं दूंगा, इसको इसका मकसद पूरा करने नहीं दूंगा। जिस मकसद के लिए आपने बनाया ना, मैं वो मकसद इस बनी आदम को पूरा नहीं करने दूंगा। जो आपने पिछले सबक में पढ़ा था कि सबने सजदा करा सिवाय इब्लीस के ने नहीं करा। और फिर क्या हुआ, वो बड़ा बन गया, बड़ा बनना चाहा उसने कि मैं हूँ बड़ा, ठीक है। इसमें एक बहुत ख़ास और बहुत बारीक नुक्ता क्या है, जो मैंने पिछले सबक में भी आपको बताया था, कि अल्लाह ताला ने अभी देखें इसमें 33 में कहा था ना कि जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो, जो तुम छुपा रहे हो, वो मैं सब जानता हूँ। तो पीछे कुछ और चल रहा था, यानी कि ये जो शैतान था, इब्लीस था, ये क्या था, पीछे से साजिशें रच रहा था कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि आदम अलैहिस्सलाम को या बनी आदम को इस दुनिया का खलीफा ना बनाया जाए, मुझे बनाया जाए। तो जो भी वो इबादत कर रहा था या जो भी वो इबादत गुजार था या अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहा था, उसके पीछे वो मकसद क्या था उसका, कुछ ओहदा पाना, ना कि अल्लाह ताला को राज़ी करना। ये बारीक सा पॉइंट है और ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं ना, तो शैतान हमारे दिल में भी यही चीज़ डलवाना चाहता है कि या तो इबादत कर रहे हैं तो इबादत का गुरूर आ जाएगा हम में,
کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، یا ہم کچھ دے رہے ہیں تو غرور آ جائے گا، دیکھو ہم تو کتنے سخی ہیں۔ آپ کا جو بھی آپ نیکی کرو، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی نیکی کر رہے ہو، آپ چھوٹی کر رہے ہو یا بڑی کر رہے ہو، آپ کا منشا یا آپ کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے مجھے، نہ کہ میں اپنے آپ کو راضی کروں یا اپنے آپ میں ہی خوش ہو جاؤں یا اپنی تعریفیں سننے کے لیے یہ چیزیں کروں۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے اس میں سیکھنے کا۔ تو یہ والی چیز پچھلے سبق کا ہو گیا تھا، اب آگے آپ دیکھ لیں۔ اب ہے آپ کا 35 نمبر آیت۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، آدم علیہ السلام سے، اسکنو، رہو تم، انتا تم بھی، وزوجہا، اور تمہاری بیوی بھی، جنتا جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، خوب اچھے طریقے سے، یعنی کہ خوب سیر ہو کے کھاؤ، حیثو، جہاں سے بھی، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہیں قریب جانا، حاضہ، اس شجرہ، درخت کے، فتکونا، اور اگر تم یہاں پہ گئے تو من الظالمین، تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کیا کہتے ہیں پرنسپل بنی آدم علیہ السلام کے لیے بھی تھا، اور آج ہم بھی تو بنی آدم ہیں نا، تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے۔ تو اب جب دیکھیں تو کیا کہا، آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جہاں سے مرضی آئے کھاؤ پیو خوب اچھے طریقے سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس تمہیں کیا کرنا ہے، ایک چیز سے منع کر دیا، یعنی کہ سمجھ لیں 100 چیزیں ہیں تو 99 چیزیں کہہ دیا کہ جہاں جو مرضی آئے کرو، ایک چیز سے منع کر دیا کہ یہاں نہیں جانا تمہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں بھی دنیا میں ایسی بھیجا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، ہمارے لیے ہر چیز حلال ہے، کتنی چیزیں ہیں کہ زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، صرف 5 چیزیں کھانے پینے میں قرآن میں جو بتائی ہیں، صرف 5 چیزیں ہیں، باقی سب حلال چیزیں ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اب آپ دیکھیں 99 چیزیں ہمارے لیے چیز اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دی، ایک چیز سے روک دیا۔ مشکل ہے یہ چیز، مشکل جب ہوتی کہ ایک چیز کھاتے آپ، 99 چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے رک جاؤ۔ الٹا کرا اللہ تعالیٰ نے کہ 99 چیزیں حلال کر دی، کھاؤ پیو جہاں مرضی آئے کرو، اور ایک چیز سے روک دیا کہ اس کے قریب مت جانا۔ کیا تھا وہ چیز؟ شجرہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے درخت، اور ایک اور ترجمہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں شجرہ، آپ کی فیملی کا کیا ہے شجرہ، جیسے فیملی ٹری بولتے ہیں، تو دونوں معنی اس میں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہو گیا درخت، یعنی کہ اس کے قریب مت جانا، فتکونا، اور اگر تم اس کے قریب گئے تو کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کا لوگ باغوں نے بہت، آپ ترجمے آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی کہتا ہے سیب کا پیڑ تھا، کوئی کہتا ہے گندم تھا، یہ سب چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، گندم کھا لیا، کوئی کہتا ہے سیب کھا لیا۔ پر شجرہ آپ اگر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، فیملی ٹری میں نے بتایا، اور پھر سورہ اعراف میں اس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے۔ کیا ہوا اشارہ کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ تمہارے مطلب وسوسہ ڈالا تھا دور سے ہی کہ یہ دیکھو جنت کتنی اچھی ہے، اور اگر تم نے یہ درخت کھا لیا، درخت کا مزہ چکھ لیا نا، تو تم ہمیشہ کے یہیں کے واسی بن جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا نا کہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اور بنایا زمین کے لیے تھا آدم علیہ السلام کو، اور انہیں پتہ تھا کہ زمین کے لیے بنایا ہے مجھے، پر ایک وہ آ گیا کہ یہ اتنی جنت کو میں کیسے چھوڑوں، جیسے نا بہت اچھی چیز کو چھوڑ کے آپ کو کہیں جانا پڑے، تو یہ لالچ اس نے دیا شیطان نے، اور انہوں نے، شیطان نے کیا کرا، ان میں یہ چیز ڈالی کہ تم مائل ہو جاؤ، یا اپنی حوا جو تھی، تو وہ مائل جو ہوتا نا کہ محبت کا جو ہوتے ہیں جذبات، وہ ابھارے، جس سے کہ تم ہی رہ جاؤ، ایک چیز سے منع کرا تھا۔ اور پھر وہاں پہ آپ کو اشارہ بھی آتا ہے کہ پھر ان دونوں کے لباس اللہ تعالیٰ نے اتار دیے، اور پھر وہ پتوں سے ڈھکنے لگے، شرمگاہیں مطلب سمجھ لیں کھول دی شیطان نے ان کے، آپ ایک دوسرے کے سامنے۔ تو یہ ہے وہ جو شجرہ ہے۔ تو اب ہمیں اس سے کیا چیز لینی ہے، سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا ہم قرآن، تو اب ہمیں کیا سیکھ لینی ہے اسے، کہ ایک تو یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی وہاں پہ وہ کر لیں، اور جہاں سے رکنے کو کہا وہاں سے رک جائیں، وہاں پہ اپنی عقل نہ لگائیں کہ یہ چیز ایسے کیسے، جو ہم کرتے ہیں ہر اللہ تعالیٰ کے احکاموں میں۔ تو یہ چیز ہے
کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کر لی تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ جگہ سے ہٹا دینا۔ تو یعنی کہ آپ کا ایک مقام تھا، کیا مقام تھا؟ کہ ہمیں، جیسے آدم علیہ السلام کو یہاں دیکھیے کہ ہم آدم علیہ السلام اور بنی آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، سب کے لیے جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، پر ایک ٹیسٹ دینے کے بعد ملیں گی وہ سب جنتیں۔ اب وہ ایک ٹیسٹ ہے بس صرف کہ یہاں پہ اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو بس ٹیسٹ دینا ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ جب یہ آیا تھا نا کہ ایک کو کہا تھا کہ اس کے قریب مت جانا ولا تقربنا، اب جو قریب ہے جس سے منع کیا جائے نا، شیطان اسی میں اکساتا ہے ہمیں۔ آپ اپنی لائف میں بھی دیکھو گے کہ جو چیز منع، بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں، جو چیز منع کی جائے گی کہ یہ نہ کریں، وہ ضرور وہ کریں گے کام۔ تو یہ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان۔ بلکہ ہمارے اندر مادہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، پر نہیں کرتے کنٹرول۔ تو یہ ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ بہت سارے بچوں کو یہ دیا گیا کہ ایک چاکلیٹ یا ٹافیز ان کے سامنے رکھ دی گئی اور کہا کہ تمہیں یہ 1 منٹ یا تک اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے بالکل۔ یہ ریسرچ ہوئی ہے، منع کر دیا اس چیز کو کھانے سے۔ تو کچھ بچوں نے تو بڑی کوششیں کر کے کہ اپنا منہ پھیر لیا، کسی اور چیز میں لگ گئے، یعنی انگیج کرا اپنے آپ کو جس سے کہ اس سے ہٹ جائے ان کا دماغ۔ اور کچھ لوگوں نے کہنا نہیں مانا بچوں نے، اور پھر وہ کھا لی چیز۔ تو ریسرچ تو ایسی نہیں ہوتی کہ 1-2 سال وہ چلے، 1-2 مہینے کی، وہ تو سال سال چلتی ہے۔ تو جب بڑے ہو کے دیکھا گیا کہ جن بچوں نے وہ چاکلیٹ کھا لی تھی وہ اپنی زندگی میں پریشان رہے، ان کی فیملی لائف بھی، ان کی پروفیشنل لائف بھی سب ڈسٹرب رہی۔ اور جن بچوں نے اپنے آپ کو روکا بچپن میں، وہ بہت اسٹیبل لائف زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ قرآن، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بتائی ہے یہاں پہ کہ جس چیز سے رک جاؤ وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، جس سے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ شیطان تم پہ حملہ نہ کر سکے۔ یہ ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے آدم علیہ السلام کا، اور آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے؟ کہ تم بھی اپنے آپ کو روکو، نہیں تو شیطان تمہیں کیا کر دے گا؟ اس جنتوں سے نکلوا دے گا جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تمہیں وہیں تو جانا تھا نا، ہمارا اصل مقام یا اصل گھر تو ہمارا جنت ہے نا، وہ ہمیں اس جنت میں جانے سے روکنا چاہتا ہے شیطان۔ اسی لیے وہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اسی پہ اکساتا ہے۔ اب اس اکساہٹ کو آپ کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، کھانے پینے میں ہو سکتی ہے، اسراف کرنے میں ہو سکتی ہے، کپڑوں میں ہو سکتی ہے، فیشن میں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ چیزیں۔ کپڑوں میں دیکھ لیں، کپڑوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت اچھے لباس میں عورتیں باہر نکلیں، آپ اس چیز کو کیا کر دیں؟ کیا کرتا ہے پھر شیطان؟ کہ اگر ہم نے حجاب لے لیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہم تو بیکورڈ ہو جائیں گے، یہ سب خوف دلواتا ہے نا وہ، اور ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم کرتے اللہ تعالیٰ کی وہ اس احکام پہ فالو کرتے تو ہمارے لیے کیا ہوتی؟ یہ دنیا جنت بنتی ہے اور جنتیں بھی ہمارے لیے پکی ہوتی۔ یہ ایک میں نے چھوٹا سا اگزامپل دیا ہے، یہ سب چیزیں آپ ہر چیز پہ اپلائی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ اگر ہم نے نہیں مانی کہنا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا شیطان نے، انہا ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکال دیا ان کو، مما اس میں سے جو، کانا فیہ وہ تھے اس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اہبتوا اتر جاؤ، بعضهم لبعض بعض تمہارے بعض کے لیے کیا ہے؟ عدوٌ دشمن ہیں۔ اب شیطان نے انہیں وسوسہ ڈال کر پھسلا دیا، جس چیز کے لیے منع کرا تھا وہی کام کروا دیا۔ اب کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نکل جاؤ، اب تم آدم علیہ السلام بھی، ان کی بیوی حوا بھی، اب تم سب نے اتر جاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اہبتوا، یعنی کہ تم سارے اتر جاؤ۔ اب شیطان تو پہلے اتر چکا تھا نا، شیطان کو تو پہلے ہی نکال دیا، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کرا تھا پہلے ہی اسے نکال دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ اہبتوا کون آ رہے ہیں؟
यानी कि हम बनी आदम, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और हम बनी आदम, यानी कि जो भी हम इस दुनिया में आएंगे क़यामत तक इंसान, वो सब अब इस दुनिया में उतर जाओ। यानी कि हम, अल्लाह ताला, आपने ये भी पढ़ चुके हो ना कि हमने अल्लाह, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया था तो उनकी पीठ से, सूरह आराफ में आता है ये, कि उनकी पीठ से उनके तमाम औलाद को निकाल दिया था और सब खड़ा करके, किसी भी जिसमें भी हम स्टेज में होंगे, सबसे कहा था अल्लाह ताला ने कि तुम्हारा रब कौन है। हम सब ने जवाब दिया था अल्लाह ताला आप ही हमारे रब हैं। या तो हमारे डीएनए में है ये चीज़ कि शैतान हमें बहका सके, पर कहना मानने की भी सलाहियत हमारे अंदर है। उसके सपोर्ट में फिर फरिश्ते हमारी मदद करते हैं। अगर हम चाहेंगे ना शैतान से बचना, तो सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने सपोर्ट सिस्टम भी रखा है फरिश्तों के ज़रिए। वो आपको ऐसी जगहों पे जाने से रोक देंगे, वो ऐसी गैदरिंग में जाने से आपको रोक देंगे जहाँ पे आप बहक सकें। पर जो डिसीजन है वो आपको लेना पड़ेगा कि मुझे शैतान से रुकना है। अगर नहीं समझोगे शैतान को दुश्मन, तो फिर अल्लाह ताला कहेगा कि इन्हें करने दो, जो मर्जी आए इनको करने दो, तुम दखल ना दो। तो यहाँ पे जे कहा अल्लाह ताला ने कि फिर तो एक तो शैतान ने फिसला दिया उनको, फिर निकलवा दिया किससे, जन्नत से, और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उतर जाओ सारे के सारे, और फिर तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। यानी कि मर्द औरत का, औरत मर्द की, और शैतान तो है ही सबका दुश्मन, दोनों का। यानी कि वो मर्दों को औरतों के ज़रिए बहकाएगा, औरतों को मर्दों के ज़रिए, और इन दोनों को कंट्रोल, वसवसा कौन डालेगा, शैतान। ये सारे चीज़ें, यानी कि हमारा दुश्मन हमारी ताक में है कि हम उस जन्नत से निकल जाएं, फिसल जाएं, हम अल्लाह ताला के अहकामों की नाफरमानी करें, हम वो ताक में है, और वो इन दोनों को मोहरा बनाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा बादुकुम लिबाद, बास तुम्हारे बास के लिए क्या है, अदुव दुश्मन है, वलकुम और तुम्हारे, फिल अर्दी ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, मताउन फ़ायदा उठाना है, इलाहीन एक वक्त तक। यानी कि अल्लाह ताला ने अभी एक साइकिल बना दी है, क्या कि तुम अब इस दुनिया में उतर जाओ। अब क्या होगा, तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक इस दुनिया में रहना है और वो एग्ज़ाम पास करना है और फिर वापस मेरे पास आना है। वो मुस्तक़र्रा यानी तुम्हारे करार की जगह है यहाँ पे ज़मीन। ये हमारा असल घर नहीं है ज़मीन। ये हमें जैसा होता है ना कि आप कहीं एग्ज़ाम देने जाओ तो एक एग्ज़ाम रूम होता है, वहाँ पे हर चीज़ मुहैया कराई जाती है, टेबल है, बेंच है, पेंसिल है या शीट्स हैं, ये सब मुहैया कराई जाती है ना, पंखे हैं, लाइट्स हैं, ये मुहैया कराई जाती है ना आपको। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे लिए अब ये दुनिया क्या है, एग्ज़ाम पीरियड है। इसमें अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को यूज़ करके एग्ज़ाम लिखना है, और एग्ज़ाम लिखकर जैसे ही तुम्हारा एग्ज़ाम होगा वापस तुम मेरी तरफ आ जाओगे। ये एक टाइम दे दिया आपका कि किसी को दे दिया 30 साल, किसी को 50 साल, किसी को 10 ही साल देता है, या किसी को दे देता है 100 से भी ज़्यादा साल। अब तुम इसमें एग्ज़ाम लिखो, सबका अपना अपना हिसाब होगा, जैसा अल्लाह ताला ने बताया वैसा हमें इस दुनिया में करना है। अपनी मनमर्जी नहीं चलानी कि अच्छा अल्लाह ताला ने ये मुझे क्वेश्चन दिया, अब मैं कहूँ नहीं मैं ये नहीं करती, मैं ये करूँगी आंसर। तो ऐसे क्या होगा, फिर हम अपना सारा कामयाबी छोड़ देंगे, फेल हो जाएंगे हम। तो अब ये अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा ठिकाना एक मुस्तक़र्रा मताउन इलाहीन, ये जो ठिकाना है इससे अब फ़ायदा उठाना है तुम्हें। अब मता भी आप समझ लें, मता क्या होता है, किसी भी चीज़ को यूज़ करना। जैसे मैंने भी आपको एग्ज़ाम रूम का दिया ना कि शीट्स होती हैं, पेन होता है आपके पास, और चीज़ें होती हैं, तो उससे आप क्या करते हो, यूज़ करते हो ना, शीट्स पे लिखते हो, पेंसिल को यूज़ करते हो, पेन को यूज़ करते हो, ये लिखते हैं ना आप, ये समझ लें मता है। ये पेंसिल मुझे लिखने के लिए, मेरे लिए मता है, ठीक है। मुझे ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो इस दुनिया में मुहैया करा दी अल्लाह ताला ने, ये सब मुझे यूज़ करके एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा अब
اس سے تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے میں ذرا آپ کا دھیان ایک جگہ کرواتی ہوں کہ جب آپ ایگزام دینے جاتے ہیں تو بنا پڑھے جاتے ہیں، بنا پڑھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایگزام دینے. اگر بنا پڑھے گئے تو کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کیا لکھنا ہے؟ نہیں آئے گا نا، کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا پیپر ہے کس چیز کا. اسی طرح یہ قرآن ہماری سلیبس بک ہے، سمجھ آئی بات؟ اور اس کو سکھایا کس نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ٹیچر ہیں ہمارے. اگر ہم اس قرآن کو ہی نہ پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ پہ نہ وہ ٹیچنگ کو نہ اپلائی کریں تو بتائیں کیسے پاس ہوں گے ہم؟ نہیں ہو سکتے نا پاس. اسی لیے قرآن میں خود کہا اس چیز کو، سورہ قصص میں آخری وہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے انسانوں کے لیے. فرض ہے اس کو پڑھنا سمجھنا. بتائیں نا کہ میں بنا پڑھے کیسے ایگزام دے سکتی ہوں؟ آپ یہ کہیں گے ہماری تو لینگویج نہیں ہے یہ چیز کی، ہم کیسے سمجھیں اسے؟ تو پھر آنسر اپنے آپ کو ہی دے دیں کہ بچوں کو پھر انگلش کیسے سکھاتے ہیں آپ؟ وہ تو ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، پھر بھی سکھاتے ہیں بچوں کو شروع سے 2 سال 2.5 سال سے لگا دیتے ہیں کہ بتائیں A فور ایپل، B فور بیٹ، یہ سکھاتے ہیں نا. کیوں سکھاتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہے، اس لیے سکھاتے ہیں نا. اب اس کو تو ہم نے قرآن کو تو ایسے سمجھ رکھا ہے کہ اس سے تو کیا فائدہ، اس کو تو بس صرف پڑھ لو اور بس ثواب کما لو. قرآن اس لیے آیا تھا ثواب کمانے کے لیے کہ بنا سمجھے اس کو پڑھیں اور ثواب کمائیں. قرآن آیا تھا آپ کی ہدایت کے لیے. وہ جنت کو جو رستہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے نا آپ کے لیے، جنت جو ہماری وراثت ہے، اس کو پانے کا رستہ تھا یہ قرآن. اب جب تک میں اس قرآن کو ہی نہیں سمجھوں گی، میں وہ رستہ کیسے پالوں گی؟ کیسے میں ایگزام دے لوں گی؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کس وقت مجھے کیا فارمولا اپنانا ہے قرآن کا، یا کیا چیز مجھے اپلائی کرنی ہے قرآن کی؟ یہی وجہ ہے آج ہم پوری امت مسلمہ کیا ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اور اس کی بیسکس وجہ کیا ہے؟ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، پڑھ لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، عمل کرنے کے لیے غور و فکر نہیں کرتے. کیونکہ قرآن حکمت بھی سکھاتا ہے نا، کس جگہ مجھے کیا چیز کرنی ہے، یہ قرآن پڑھنے سے آئے گا آپ کو. تو یہ آپ کا اینگل ہے یہ آدم ابلیس کے قصے میں، اور یہ اس میں اتنے سارے آپ کو سیکھنے کے پوائنٹس مل سکتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاؤں. ابھی آپ کی شروعات ہے اس لیے میں اتنا زیادہ ڈیپ نہیں کر رہی ہوں. سورہ اعراف میں آئے گا تو بہت ڈیپ اس کو لیں گے چیپٹر کو. تو اب کیا ہو گیا؟ تو متا لکھ لیں، یوز کرنے کی چیز. اس سے ہمیں یوز کرنا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے دنیا کو یوز کر کے مجھے کام کرنا ہے. اب آگے آ جائیں. فتلقا، اور اب یہ فل ان دا بلینکس ہے. اس میں فل ان دا بلینکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اب ہمیں یہاں پہ اس دنیا میں. اب شیطان کا تو آپ کو پتہ ہے رد عمل کیا تھا کہ اس نے غلطی کری اور اللہ تعالیٰ سے ہی آرگومنٹ کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ یہ ہے آدم علیہ السلام کا دوسرا وہ چیز. فتلقا آدمہ، انہوں نے شوق سے سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمہ فتاب علیہم، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان پر. یعنی کہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. شیطان نے اڑ گیا اپنی غلطی پر، اور آدم علیہ السلام نے فوراً ندامت ظاہر کری، فوراً توبہ کری. اور اوپر سے یہ کہ شوق سے سیکھے اللہ تعالیٰ سے کلمات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے توبہ کے کلمہ ان کو سکھائے، جو سورہ اس میں آتا ہے سورہ اعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ تھے. تو اب آپ کو اس میں بھی اب پوائنٹس دیکھیں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو. ایک تو آدم ابلیس کے 2 شخصیات میں سیکھنے کے پوائنٹس کی، ایک تو اڑ گیا اور ایک نے فوراً توبہ کری، اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کری. یہ آدمیت ہے. اگر ہم اڑ جائیں اپنی غلطی پر تو کیا ہو جائے گی؟ شیطانیت. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے ہمارے اندر کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، کتنا
اس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا تھا اور اپنی ندامت سے اس کو ظاہر کرا کہ میں اللہ تعالیٰ سے لڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آرگو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے بحث نہیں کر سکتا، مجھے جانا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس لیے فوراً انہوں نے بہت شوق سے اللہ تعالیٰ سے کلمے سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور فتاب علیہ، اور پھر مہربان ہوا، یعنی کہ خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ اب آپ اس میں تھرڈ پوائنٹ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا آسان ترین کیا ہے فارمولا؟ اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ کو اپنے گناہ پتہ ہونے چاہیے۔ شیطان یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہ پتہ ہی نہیں چلتے، تو قرآن ہمیں اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تین پوائنٹس آ گئے اسی آیت کے۔ تو ایک تو کیا ہوا، شوق سے سیکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائے، پھر اللہ تعالیٰ اس مہربان ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، پر راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ دنیا میں کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اسے منانا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ لیں اتنی بڑی ہستی، آپ ایک دم سچے دل سے توبہ کر لیں، فوراً آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، فوراً آپ پہ رحمت کر دیتا ہے۔ یہ ہے فتاب علیہ۔ پھر انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات آ رہی ہے؟ بہت توبہ قبول کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے توبہ کرنے پر، اور ساتھ میں کیا ہے؟ اپنی رحمانیت جاری کر دیتا ہے۔ اور رحیم میں کیا میں نے آپ کو چیز بتائی تھی؟ مسلسل لگاتار رحمت میں آ جاتا ہے آدمی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں۔ اور یہ رحمت پھر وہی پیچھے سے چلتا ہے چیزیں کہ وہ فرشتے پھر اس رحمت پہ آپ پہ نازل کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو دین اسلام کی سمجھ بوجھ یا تعارف کرا دیتے ہیں، اللہ کی معرفت کرا دیتے ہیں کئی لوگ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے دل سے آپ ندامت کریں، آپ اپنے غلطیوں پہ، ہم تو دیکھیں توبہ کا بھی ہم نے ایسا لے لیا ہے، بس استغفار کی تسبیح پڑھ لیں 100 دفعے، ہو گئی ہماری توبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوگا کہ آپ کو اپنے گناہ ہی نہیں پتہ اور آپ توبہ کر رہے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ توبہ جب آپ کو گناہ ہی نہیں پتہ؟ یہاں پہ آدم علیہ السلام کو گناہ پتہ تھا اپنے، اس لیے وہ توبہ کر رہے تھے۔ اسی لیے آپ کو بھی اپنے جب بھی آپ استغفار پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی نہیں کرنی چاہیے، کریں، خوب کریں استغفار، پر اپنے گناہوں پہ تو نظر ڈال لیں نا۔ 100 دفعے کہہ رہے تھے، 100 گناہ تو یاد کر لیں کہ یہ گناہ ہو گیا میرے سے، یہ کوتاہی ہو گئی، یہ میں نے نافرمانی کر دی، یہ میں نے غلط الفاظ بول دیے، یہ والی چیزیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ لگاتار اس کی رحمانیت جاری ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں اور اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں معاف کرتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور کہا کہ اتر جاؤ اس میں جمیعاً سارے کے سارے، فَإِمَّا، اور پھر اگر یَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی تبع پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، ولا خوف، اور نہیں ان کو خوف ہوگا، علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک فارمولہ ہے، اب یہ چیز آپ سب کو نوٹ کرنے کی، قرآن فارمولے دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فارمولہ دیا ہے کہ ایک تو اب جنہوں نے نافرمانی کری وہ اتر گئے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہبتو، اتر جاؤ۔ اب کیا کہا؟ ایک وہ دی ہے نصیحت کیا دی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آئے میری ہدایت لے کر، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے نا کہ بنی آدم اب چلے گی، تو اب جو بھی جیسے بھی کوئی خرابی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رسول یا نبی بھیجتا ہے اور وہ ان کو سیدھی راہ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لاسٹ ہم ہیں امت مسلمہ، ہمارے لیے کون آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا آئی نشانیاں، کیا آئیں؟ یہ قرآن آیا ہمارے پاس۔ تو اب دیکھیں ہمارا طرز عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، یعنی کہ آ گیا ہمارے پاس قرآن، ٹھیک ہے؟ فمن تبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی،
یعنی کہ اب ہم سے کہا جا رہی ہے نا بات کہ اگر تمہارے پاس اگر قرآن آیا ہے تو اس کی پیروی کرنی ہے. اب یہاں بتائیں کہ یہ لکھا تھا کہ قرأت کرنی ہے, کیا کہا؟ پیروی کرنی ہے. پیروی کیا؟ اب اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, یہ آپ کو جنت تک پہنچائے گی. یعنی کہ یہ اب روڈ میپ ہے, یہ آپ کا گائیڈ میپ ہے, یہ آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا. اب ہم یہ سمجھیں کہ جب تک میں یہ روڈ میپ پڑھنا نہیں سمجھوں گی, روڈ میپ یا یہ جو راستہ ہے یہ نہیں جانوں گی, تو میں کیسے پہنچوں گی جنت تک؟ اتنا بیسک چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتا آج کل. فار گرانٹیڈ ہر چیز ہم ایسے سوچتے ہیں کہ اچھا جنت تو پکی ہے, ہو جائے, مل ہی جائے گی بس. اتنی آسانی سے ملے گی جنت؟ اگر اتنی آسانی سے ملتی تو بھی یہ ٹیسٹ کیوں ہوتا؟ آدم علیہ السلام کو کیوں بنایا جاتا ٹیسٹ کے لیے؟ کیوں آپ کو خلیفہ بنا کے بھیجتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ؟ کیوں آپ کے سامنے فرشتے سارے سجدہ گرے؟ سوچے تو صحیح اس چیز کو. بس ایسی عیش کرنے کے لیے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا تھا کہ جاؤ دنیا میں اور مستی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو, تمہارے لیے جنت تیار ہے. بالکل الٹ ہمارے سارے کیا کہتے ہیں نا عقائد ہیں اور ہماری سوچیں ہیں. قرآن اس کی بالکل الٹ بات کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ جو میری پیروی کرے گا, اگر تمہارے پاس ہدایت آئی اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی, اسے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. خوف کیسا ہوتا ہے؟ فیوچر کا. غم کیا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا. تو نہ ہی اگر وہ پیروی کرے گا اس کتاب کے اوپر تو نہ ہی اسے خوف نہیں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا آگے, نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. بھئی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ خود قرآن وعدہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خود وعدہ کرتا ہے, ضائع نہیں کرے گا, آپ کا پورا پورا اجر دے گا. تو نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا. غم کس چیز کا؟ کہ پیچھے میرے سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں, اب کیا بنے گا. کوئی غم نہیں کرنا, فوراً توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے نئی شروعات کر دیں. یہ ہے وہ چیز. اور پھر اگر اسے بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے اسی آیت کو, کیا ہوگا جنت میں جا, جیسے ہم دنیا میں نہیں سوچتے کہ دنیا ہماری چلی جائے گی, دنیا میں گھاٹا ہو جائے گا, دنیا میں ہم پیچھے رہ جائیں گے, یہ سب چیز ہمارے دماغ میں آتی ہے نا. یہ غم بھی ختم ہو جائے گا اس جنت کو دیکھ کر, کیونکہ وہ کیا چیز ہے, بہت اعلیٰ ترین جگہ ہے. وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری سوچوں سے بھی بہت آگے کی چیز ہے جنت. تو نہ ہی انہیں خوف ہوگا. اور یہ ایک فارمولا ہے, یہ بھی ہے ٹیسٹ ہے, یہ بھی ایک تو فارمولا بھی ہے تو بات ٹیسٹ بھی ہے. اگر آپ کے دل میں خوف ہے اور غم ہے, اس کا مطلب آپ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. ٹیسٹ اپنے آپ سے خود دیکھ لیں کہ مجھے کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں مجھے غم میں ڈال دیتی ہیں. لوگ باغ غم ہی کرتے رہتے ہیں, یہ نہ ہوتا میرے ساتھ, یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا. یہ کیوں ہو رہا ہے غم آپ کے؟ آپ نے یہ سوچا کہ آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں تھی, اس لیے ہم کہتے ہیں نا کاش وہ نہ ہوتا, اسی لیے کاش کو منع کیا گیا ہے اسلام میں. یہ غم پیدا کرتا ہے, یہ پھر ڈپریشن آتا ہے, پھر اینزائٹی آتی ہے اور آپ اپنی ساری صلاحیتیں کھو دیتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو دیکھو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق چل رہی ہوں تو نہ ہی مجھے خوف ہوگا آگے کا کہ میرے ساتھ کوئی برا کر لے گا. اتنے سارے خوف ہوتے ہیں ہمارے, یہ جادو کرا دے گا, یہ ہمارے میں جھگڑا کرا دے گا, یہ ہماری سازش رچ دے گا. کتنے خوف ہیں ہماری زندگی میں, سوچیں. یہ سب خوف سے آپ کیا کر جائیں گے, نکل آئیں گے. اگر میں اللہ تعالیٰ کی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کر لے گا. میں اپنا کام کروں, مجھے ایک ٹیسٹ کے لیے دیا ہے یہاں پہ, مجھے اپنا ایگزام پیپر لکھنا ہے, مجھے دوسروں کو کیوں دیکھنا ہے, میں اپنے ایگزام پہ فوکس کروں. تو جب میں اپنے ایگزام پہ فوکس کروں گی تو یہ سارے خوف بھی ختم ہو جائیں گے اور سارے غم بھی ختم ہو جائیں گے کہ اگر کوئی چیز برا ہو گیا ہے میرے ساتھ تو اس میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ سکھایا ہے, اس سے بھی میں کچھ سیکھوں. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا, اور جھٹلایا, بے آیاتنا اولئک اصحاب النار, ہماری آیات کو یہی لوگ کیا ہیں, آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے کفر کرا, اب دیکھیں یہاں پہ کفر کس کو کہا جا رہا ہے, وہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اس کتاب کی پیروی نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کتاب کی پیروی نہیں کرتے, وہ کافر لوگ ہیں.
ہم تو کافر سمجھتے ہیں نان مسلم کو. قرآن کے مطابق کافر کون ہوتے ہیں؟ کہ جو کہ بات کو نہ پہنچائیں، چھپا کے رکھ لیں اور ناشکری کریں. یہ 3 معنی میں قرآن میں آتا ہے کافر کا ورڈ. یہاں پہ کیا چیز آئی کہ اس سے پچھلی آیت دیکھ لیں نا، کہ جو پیروی نہ کرے اس قرآن کی وہ کافر ہے، اور جو پیروی کرے اسے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اپوزٹ میں دیکھا کریں قرآن کے کہ قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اپوزٹ لا کے سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن. تو یہاں پہ کیا چیز آئے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کری یہ لوگ کافر ہیں، اور انہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ قرآن کی آیتوں کو. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ ایک ایگزامپل دیا تھا ایسی میں نے حجاب کی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گھر سے نکلو تو پراپر ڈریس پہن کے نکلیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور اپنے فیشن کو ترجیح دے دیں، تو کیا کرا آپ نے؟ جھٹلا دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا زندگی جینے کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام یا فارمولے دیے ہیں اس کو آپ نظر انداز کر دیں. یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کو کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ہے جھٹلانا. اب اس کا انجام دیکھیں کیا ہوگا. یہی لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. کون لوگ؟ جنہوں نے اس کتاب کی پیروی نہیں کری، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، اور یہ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکل نہیں پائیں گے یہ یہاں سے. یعنی کہ آگ کا عذاب ہمیشہ رہے گا ان میں. اب آپ سوچیں، ہم سوچتے ہیں کہ جہنم میں بس ایسے سوچتے ہیں آگ کی جگہ ہے. ایک قرآن میں ہی ایک اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے آگ اس کی شدت کا. کیا کہا گیا ہے قرآن میں ایک صورت میں کہ جب جہنم میں جانے سے پہلے سارے جہنم واسیوں کو دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا، وہاں پر ذرا سی ہوا آ رہی ہوگی، اور وہ بھی ٹھنڈی کہا قرآن میں، نفعن کر کے آیا اس کا ذکر. بہت ٹھنڈی ہوا جو آئے گی، یعنی کہ بہت کم ترین جو آئے گی ان تک پہنچے گی. جہنم والوں جو باہر کھڑے ہیں دروازے کے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو سب سے بدترین، سب سے سخت ترین عذاب ہے. میں کہہ رہی ہوں جہنم کی ٹھنڈی ترین ہوا ان کو لگے گی یہ بدترین، سب سے شدید ترین عذاب ہے. اب آپ سوچیں جہنم کتنا خطرناک ہوگا. کیوں نہیں ہم ڈرتے؟ صرف اس دنیا کے لیے، دنیا نہ چھٹ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا کہا یہاں پہ آدم ابلیس کے قصے میں، یہ دنیا تو متاع ہے، یہ تو یوز کرنے کی چیز ہے، اسے ترک بھی نہیں کرنا، یوز کرنا ہے، پر اللہ تعالیٰ کے قانونوں کے تحت. پھر جب آپ یوز کر رہے ہیں تو غلطیاں بھی ہوں گی، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ توبہ کریں، واپس آئیں، نئی شروعات کریں. بتائیں کتنا ایسا ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں آپ دیکھیں ایگزام دیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اچھا اب دیکھیں یہاں آج کل کے ایگزاموں میں تو مائنس مارکنگ ہوتی ہے کہ غلط لکھ دیا تو مائنس مارکنگ آپ کی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر غلط لکھ دیا تو مائنس تو کیا، میں اس میں اور پلس کر کے دے دوں گا آپ کو، اور آپ کی نیکیاں بڑھا دوں گا. پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط کرا ہے میں نے، یہ ضروری ہے. بس یہ شرط ہے کہ پتہ ہو آپ کو کہ یہ میں نے غلط کرا ہے. جب پتہ ہوگا غلط کرا ہے تو ہم سدھار سکتے ہیں نا اس کو چیز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. اگر ہم وہی استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں، پتہ ہی نہیں کیا غلط کر رہے ہیں، کس بات پہ استغفار کر رہے ہیں، تو سدھاریں گے کیسے ہم اس چیز کو؟ اسی لیے آپ دیکھیں آدم ابلیس کے قصے میں اتنے سارے سبق ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں. اب ذرا دیکھیں ذرا، ایک تو کیا چیز تھی، اب اس کو تھوڑا ریوائز کر لیں کیونکہ اب یہاں پہ ختم ہو گیا آدم ابلیس کا قصہ. پہلا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا تھا؟ علم سکھایا، علم سیکھنا بہت ضروری ہے. پھر کیا سکھایا؟ ہمارا مقام اتنا اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر تک پہنچنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے. جیسے دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے اور ایک مقام پہ ایسے پہنچے کہ جہاں پہ جبریل علیہ السلام بھی کہنے لگے کہ اگر میں نے یہاں پہ ذرا سا بھی قدم بڑھایا
तो मैं जल जाऊंगा। उसके आगे तक पहुँचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ऊंचा मकाम है हमारा, और हमने क्या कर रखा है उसे, असफल साफिलीन, सूरह 3 में जो आता है। इतना ऊंचा मकाम रखा था, और हम कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं, जानवरों से भी नीचे की सतह पर। जानवर करते हैं ऐसे, तो खाया पिया जिए और मर गए। हम इंसान जानवरों से भी गए गुजरे, कि हम तो बस अब कोई मकसद पता ही नहीं हमें, क्यों आए, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर है फरिश्तों को ताबे किया अल्लाह ताला ने, फिर जन्नत हमारे लिए है, फिर बहुत सारी चीज़ें हलाल हैं। जैसे मैंने कहा था 99 चीज़ अल्लाह ताला ने कहा इनको यूज़ करो, एक चीज़ से बच जाओ। ये रेशो बनता है। फिर क्या है, शैतान क्या करता है, हर उस चीज़ से रोकता है, यानी कि जिससे मना किया अल्लाह ताला ने वही चीज़ करवाता है आपसे। जैसे टाइम वेस्टिंग हो गई, जिससे कि आपको जन्नत कमानी है वो आप करवाएगा। नमाज ज़ाया करवा देगा, म्यूज़िक में डलवा देगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है ज़रूर, तो वो करवाएगा आपसे, क्योंकि जन्नत उससे छीननी है ना उसको, आपका दुश्मन है वो। जन्नत में जाने को नहीं देगा वो आपको। जैसे आपके बाप, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को निकलवाया था जन्नत से, ऐसी वो हमें भी जन्नत से निकलवाना चाहता है, तो उसको दुश्मन समझें। फिर एक और पॉइंट लास्ट क्या बचता है, तौबा। तौबा का दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है, इल्ला ये कि जब हमारी मौत बिल्कुल हमारे वो नज़ा की हालत हो, और दूसरा ये कि जब सूरज उल्टी दिशा से निकले, जब ये तौबा का दरवाज़ा बंद होगा, उससे पहले पहले ये सब चीज़ें हमारे लिए मोहलत हैं। हमें चाहिए कि हम इस मोहलत से फ़ायदा उठाएं, अपने गुनाहों पे नज़र रखें, और तौबा करके अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल हो जाएं। क्यों? क्योंकि उससे बच के हम जा नहीं सकते कहीं पर भी, क्योंकि वो मेरा रब है। ठीक है, ये आपका आज बनी आदम का किस्सा ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट आपका शुरू होगा बनी इसराइल। चलें, खुदा हाफिज़, अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।